परदेस पैसा ही नहीं, परदेस जवानी भी खा जाता है, माँओं के लाल खा जाता है, बाप के बेटे खा जाता है। कल जिस होटल में मैं आया था शाम के वक़्त और वो लड़का नहीं मुझे मिला था, उससे मैंने कल शाम का अफ्तारी के बाद आकर बात की थी और मैंने उनसे कहा था कि यार यहाँ पर कोई अगर इस होटल में कोई जॉब हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उन्होंने कहा था कल आकर पता करना। तो अभी मैं आया हूँ, उस लड़के का पता किया है तो वो बोल रहे हैं कि वो कहीं काम पर निकल गया है। और उस दूसरे बंगाली से मैंने पूछा यार जॉब के बारे में कल मैंने कहा था, तो वो कहते हैं कि अभी तो रमज़ान ख़त्म हो गया है तो छुट्टियों के बाद आकर पता करना है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब एक और होटल का मुझे पता चला है, चलो वहाँ पर चलते हैं और जाकर बात करके देखते हैं। ये है वो होटल, कितना प्यारा है, इसके अंदर वो फनूस लगा है, एलेट प्रीमियम। चलो आगे का सफ़र करते हैं, आज किसी और मंजिल की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि हमारा नसीब कहाँ पर है। ये जो पीछे आपने देखा है ना छोटा सा क्लिप जिसमें लोग इकट्ठे हुए थे और एक एम्बुलेंस भी खड़ी हुई थी, अभी मैं वहाँ से गुज़रने लगा हूँ तो मैंने देखा है कि एक लड़का गिरा हुआ है और वो पाकिस्तानी या पठान है। उसके आसपास ना काफ़ी लोग, ये जो लोग खड़े हुए हैं और वो कुरान पाक की आयतें पढ़ कर ना उसके ऊपर फूंक रहे हैं। अब मैंने पूछा है कि यार क्या हुआ है इस लड़के को, तो वो बताते हैं कि इसको ये वहाँ से ना साथ एक छोटी सी गली है जिसमें से अक्सर हम लोग गुज़रते हैं। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको वो गली भी दिखाऊंगा। तो वो बोल रहे थे कि ये यहाँ से गुज़रा है तो ये डर गया है। तो वो लोग ना उसके ऊपर पढ़ कर ना फूंक रहे थे और वो उसकी आंखें जो थी ना वो ऐसे जैसे आसमान को देख रही हों और उसे कोई होश नहीं था। मतलब है उसका जिस्म ऐसे था ना जैसे अकड़ चुका था। अब उन्होंने जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस भी पहुँच चुकी थी। मैं क्योंकि ये इखलाक से बाहर होता है कि आप खड़े होकर वीडियो बनाने लग जाएं और यहाँ पर ऐसी चीज़ें अलाउ भी नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ों की वीडियो बनाएं। वैसे कहीं पर भी नहीं होती ये चीज़ें अलाउ और ना करनी चाहिए अगर हेल्प नहीं कर सकते। तो खैर एम्बुलेंस आई है और वो जो डॉक्टर वगैरह वहाँ से निकले एम्बुलेंस से, उन्होंने जाकर चेक किया है और वो बोल रहे थे कि इसको और तो कोई मसला नहीं है, इसको ना दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। वो लड़कों से पूछ रहे थे जो उसके साथ रहते थे कि कहीं इसके घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई इसे और कोई मसला मसाइल या कोई घर से फ़ोन आया हो या कोई ऐसी कोई टेंशन बंदे को बन जाती है ना। तो वो बोल रहा था, साथ में जो उसका लड़का रहता था वो कहता था कि नहीं यार अभी ये महीना डेढ़ हुआ है, पाकिस्तान से आया है और पता नहीं आज इसे क्या हुआ है, डर गया है कि नहीं। अभी वो चेक कर रहे थे तो मैं उधर से आ गया हूँ। तो यकीन करें कि बहुत ज़्यादा दिल को तकलीफ़ हुई है ये सुनकर कि पता नहीं उस बेचारे के दिल पर क्या बीत रही होगी। या मेरे तो ज़हन में उसी वक्त अपनी सूरत हाल आ गई ना कि जब बंदा तन्हाई में होता है, हालात सख्त हो जाते हैं। पता नहीं मुझसे भी ज़्यादा उस बेचारे के हालात सख्त होंगे, तो जिसकी वजह से वो या बीमार होगा या पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा जिसकी वजह से उसके अभी ये हालात हैं। बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उसे सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। और जिस गली में के बारे में वो बात करते हैं कि यहाँ कोई इस जगह से वो डर गया है, कुछ जिन्नात होंगे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर अक्सर लोग अभी भी आ जा रहे हैं। तो ऐसे तो कोई बात नहीं है वहाँ पर। चलो चल कर देखते हैं एक बार। ये मेन रोड है और पीछे यहाँ पर पीछे हमारा घर है इस बिल्डिंग में, और आगे जाएं तो ये वो होटल है जहाँ पर मैं आया था अभी शुरू में जॉब की बात करने के लिए। तो ये एक ना बीच में से छोटी सी गली जाती है, इधर से होकर मैं जाता हूँ, बीच से होकर गुजर जाती है। ये है बीच में दो बिल्डिंग के दरमियान में ना ये छोटी सी गली है। अब इसके बिहाइंड सामने हमारा घर है, मतलब हमारे वाली बिल्डिंग है, और पीछे
یہ وہ بلڈنگ ہے جس میں میں ابھی گیا ہوں. اور دیکھیں یہ اندھیرا ہے ہر طرف. پتہ نہیں اب میں دوسری سائڈ پر نکلتا ہوں, پتہ نہیں ایمبولینس وغیرہ چلی گئی ہوں گی یا ابھی وہیں پر موجود ہے. تو دیکھتے ہیں. اب میں یہ سارا کراس کر کے آ گیا ہوں. چلو میں ادھر سے ہو کر آیا ہوں. وہاں پر ایمبولینس بھی اب کوئی نہیں ہے اور وہ لڑکے کو لے کر چلے گئے ہیں. میں نے وہاں پر 2 بھائی کھڑے ہوئے تھے, ان سے میں نے پوچھا ہے کہ وہ اس بھائی کے ساتھ کیا بنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسے ایمبولینس میں ڈال کر نا ہاسپٹل لے کر گئے. تو یقین کریں قسم سے نا میرا نا دل اپنا دل ڈوب رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ. یہ کونے میں وہ جو ہوٹل ہے جہاں پر میں جاب تلاش کر رہا ہوں, یہ میں وہاں پر آ گیا ہوں ہدایہ ٹاورز کے پاس, جہاں پر پہلے دن میں آیا تھا اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ عید کے بعد آپ آئیے گا. تو آج میں نے سوچا ہے کہ اس سے آگے نکلتا ہوں اور دیکھتا ہوں. یہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر نا بہت زیادہ زائرین آتے ہیں, لوگ مطلب اسٹے کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ بہت کچھ 6-7 بلڈنگیں ہیں ایک جیسے. دیکھیں ہر طرف رش ہی رش ہے. یہاں پر بازار لگے ہوئے ہیں, چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں. یہ دیکھیں اس سائڈ پر بھی چھوٹے چھوٹے اسٹال لگے ہوئے ہیں. یہاں پر ہدایہ ٹاورز کے نیچے کوئی کیفے بنے ہوئے ہیں جہاں پر جوس آپ لے سکتے ہیں, کافی چائے وغیرہ. تو میں نے سوچا کہ میں پتہ تو کروں کہ یہاں پر کیا ریٹ چل رہا ہے. وہ سامنے بالکل میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ایک شاپ ہے, وہ جہاں پر کنو وغیرہ آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اندر. تو وہاں پر میں نے جا کر پتہ کیا ہے کہ کافی کتنے کی ہے. انہوں نے کہا کہ 10 ریال کی. میں اپنا مسال لے کر وہ باہر آ گیا. میں نے کون سا لینا تھا, چسکا ہی لینا تھا. وہ دیکھیں بڑا سا لکھا ہوا ہے ہدایہ ٹاورز. یہ یہاں پر اس طرح کے نا دونوں سائڈ پر ہے. یہ بھی آگے وہ بھی بلڈنگ اور پیچھے یہ ساری بلڈنگز ہدایہ ٹاورز. مجھے نا رب تعالیٰ کے در کی بہت امید ہے. اگر عید سے پہلے مجھے اور کوئی جاب نہ ملی تو رمضان شریف کے بعد, جیسا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ CV یہاں پر جمع کرا دیجیے گا تو یہاں پر آپ کو جاب مل جائے گی. تو ابھی میں کوشش اور جگہ پر بھی کر رہا ہوں لیکن مجھے یہاں پر امید تو ہے. اب آگے پیچھے اس لیے میں پتہ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بائی چانس نہ بھی ملے تو کہیں پر بھی تو کسی اور جگہ پر تو ملے گی نا جاب. یہاں پر میرے سامنے ایک ہوٹل ہے ضیافت, اور یہاں پر اندر چلتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ یہاں پر جاب مل جائے گی کیونکہ یہ بھی مجھے کافی بڑا دکھائی دے رہا ہے. ادھر جا کر دیکھتے ہیں, پتہ کرتے ہیں کہ یہاں پر کام بن جائے, اللہ کرے. مجھے وہ اس ہوٹل کے سامنے نا وہ بھائی صفائی کر رہا ہے, وہ دکھائی دے رہا ہے. تو مجھے بھی اس طرح کی کوئی جاب مل جائے نا. تو میں نے ابھی اس سے پوچھا ہے, میں نے کہا ہے کہ یار کوئی جس ہوٹل میں کوئی آپ کام کرتے ہیں وہاں پر کوئی جاب وغیرہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے. تو میں جو پچھلے ہوٹل میں گیا ہوں ان سے بھی پتہ کیا, انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی ویکینسی خالی نہیں ہے, 10-15 روز کے بعد آئیے گا, پتہ کر لیجیے. تو میں ابھی یہاں پر بیٹھ گیا ہوں. میں نے کہا کہ تھوڑا سا آرام کر لوں, چل کر نا میں تھک گیا ہوں. تو یہاں پر بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے تو یہیں پر بیٹھ گیا ہوں. اب آگے چلتا ہوں پھر. السلام علیکم, کیسے ہیں میرے سارے بہن بھائی. امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ سب کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تو لائک کرتے ہیں آپ, اگر نہیں کرتے تو ابھی سے کر دیں. اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری سپورٹ ہو سکے. آپ جس طرح مجھے کمنٹس کرتے ہیں, میری سپورٹ کرتے ہیں, میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, یقین کریں کہ مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے, موقع ملتا ہے. آپ لوگوں سے بات کر لیتا ہوں تو من کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. جیسے آج میں نے اس لڑکے کو دیکھا تھا اور جب میں نے اس کی صورتحال دیکھی تو وہ مجھے سیم لگنے لگ گیا. یار پردیس
کتنا سخت ہوتا ہے. اور جب تک آپ کی کوئی جاب نہیں لگی ہوتی، آپ کوئی بھی پتہ نہیں، بہت کم لوگ آتے ہوں گے جن کے آلریڈی یہاں پر کسی کا کوئی بھائی ہے، کسی کا کوئی باپ ہے، کسی کا کوئی ایسا رشتہ دار موجود ہے، دوست ہے، جو بھی ہے، کہ اس نے آگے پورا بندوبست کر رکھا ہے کہ آپ آئیں گے اور آپ کو یہاں پر جاب لگوا دی جائے گی. اور انہیں وہاں پر بیٹھ کر کھانے پینے کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے گھر کا رینٹ پے ہو رہا ہوتا ہے، کھانے کے ان کو مل رہے ہوتے ہیں. جو آنے جانے والے ہوتے ہیں، کوئی ان کے ملنے والے آگے، وہ بھی ان کو خرچہ دیتے رہتے ہیں. لیکن کوئی ایسا نہ ہو یار جس کا کوئی آگے. مجھے کئی بہنیں کمنٹ کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آپ اگر کسی کو جانتے نہیں تھے تو آئے کیوں؟ دیکھیں، جان پہچان اور چیز ہوتی ہے اور کسی کا بوجھ اٹھا لینا کوئی اور چیز ہوتی ہے. بوجھ اٹھانا جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو لوگ یہاں پر آ کر اس صورتحال میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، وہ میں آج ابھی صورتحال آپ کو دکھائی ہے، بتائی بھی ہے کہ کس طرح اس لڑکے کو دیکھ کر نا مجھے بڑا عجیب سا فیل ہو رہا ہے اور میرے اندر بڑی تکلیف ہو رہی. یار میں تو چلو آپ لوگوں سے بات کر لیتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے اپنے من کا بوجھ ہلکا کرتا ہوں، آپ مجھے حوصلہ دیتے ہیں، کوئی نہیں ہے. اور مجھے یہ بھی ہے، مجھے اتنی نا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ یار نہیں، کم از کم یہ یوٹیوب میرے پاس ہے، آپ لوگ میرے ساتھ ہیں. میں اگر کچھ نہ بنا، کچھ بھی نہ بنا، تو کم از کم یہ ہے کہ میں یہ فیملی ولاگز بھی بناتا رہوں گا. میں ریئیکشن کا چینل علیحدہ بنا لوں گا، میں اس میں ہارڈ ورک کرنا شروع کر دوں گا. کم از کم ایسا تو ہوگا کہ میرے گھر کے معاملات چلنے لگ جائیں گے. میرے سامنے اندھیرا بالکل نہیں ہے. ابھی ڈر ہوتا ہے تو صرف اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں واپس چلا جاؤں گا تو جن لوگوں کا قرضہ دینا ہے وہ تو آ کر مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے ہمارے پیسے بھی نہیں پے کیے اور آپ واپس آ گئے ہیں. تو بہرحال یہ حالات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہوگا. اگر یہاں پر بیٹھ کر مزید ذلیل ہوں گا تو اس سے بہتر ہے کہ ایک جگہ پر وہاں پر بیٹھ کر سکون سے کام کروں گا. ان کو پتہ ہوگا کہ یار یہ بندہ کام کر رہا ہے، آہستہ آہستہ کر کے دے گا. اگر یہاں پر بھی ذلالت کاٹنی ہو جس طرح کی میں نے دیکھی ہے، یقین کریں کہ میرا تو دل نہ بیٹھا جا رہا تھا. پھر ابھی میں گیا ہوں اور میں نے تقریباً 2 گھنٹے میں مسلسل چلتا رہا ہوں اور پتہ نہیں میرا یہ گلا جو ہے نا بالکل ایسے خشک ہوا پڑا ہے جیسے لکڑی ہوتی ہے. اور پانی بھی یہاں پر آپ کو خرید کر پینا پڑتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اپنے معاملات ہوتے ہیں، دیکھنا پڑتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اگر تو پیسے ہوں، پاس کھلے پیسے ہوں، تو بندہ کہتا ہے کہ کوئی نہ یار یہاں سے پانی پکڑ لیتے ہیں، پیا اور کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. لیکن ہر بندے کے پاس وہ فیسلٹی بھی موجود نہیں ہوتی. ابھی میں یہاں پر آیا ہوں، اسی پارک میں آ کر بیٹھا. میں نے کہا کہ ویڈیو اینڈ کر لیتا ہوں تو گھر جا کر پانی پی لوں گا. کافی جگہ پر 3-4 جگہ پر میں نے نا بات کی ہے، بات کر کے دیکھا ہے. اس سے آگے ایک ہوٹل پر آیا ہوں، وہاں پر بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کی زبان کی سمجھ نہیں آتی. تو پھر نکل آیا ہوں. پھر ایک جگہ پر گیا ہوں تو وہاں پر انہوں نے صاف جواب دیا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں، یہاں پر ابھی کافی ہوٹل موجود ہیں. یہاں پر ہوٹلز ہی ہوتے ہیں. تو میرا کام ہے محنت اور کوشش کرنا. جو میرے نصیب میں ہے ملنا مجھے وہی ہے. لیکن میں ہمت نہیں ہاروں گا انشاءاللہ تعالی. اپنی پوری کوشش کر کے رہوں گا اور باقی جو میرے نصیب میں ہوگا وہ مجھے مل کر رہے گا. ایکچولی یہ ساری ویڈیوز بنانے کا بھی ایک مقصد ہے. کئی لوگ پوچھتے ہیں، ویڈیو سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پر کہ سعودی عربیہ میں جاب کے بارے میں اور یہ سارے، اور کئی آگے ویڈیو آ جاتی ہیں کہ جی سعودی عربیہ میں 5 لاکھ مہینہ کمانے کا موقع، سعودی عربیہ میں 10 لاکھ مہینہ کمانے کا موقع. وہ لوگوں کو صرف ہوتا ہے اپنے ویوز سے مطلب ہوتا ہے. ان کو اس چیز سے بالکل کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر چلے جائیں گے یا بندہ ذلیل ہو جائے گا. وہ یہ نہیں بتاتے.
میرے بہنوں بھائیوں، میں یہاں پر جو بھی میری ویڈیو دیکھے گا، بعد میں آنے والے شاید دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہاں کی لائف کتنی مشکل ہے۔ جاب ڈھونڈ رہا ہوں، سب کے سامنے ہوں، اگر کسی میں ہمت ہوئی تو وہ میری طرح ہمت جٹا لے گا۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، جو میری ویڈیو سال بعد دیکھیں گے، 2 سال بعد دیکھیں گے، تو میرے لیے بھی ابھی جو دیکھ رہے ہیں دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔